औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस HD की खुसूसी नशरियात इश्क़ हुसैन जारी है और पहले मुहर्रम से लेके आशूर तक आप ये ट्रांसमिशन देखते रहेंगे, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि उलमाए दीन रोशनी डालें, तारीख़ी जो वाक़ियात हैं उस पर भी, वाक़या करबला की क्या अहमियत है उस पे भी वो रोशनी डालें, और जिस तरह हमारी सोसाइटी में जो सवालात जन्म लेते हैं हम उस पर भी बात करते हैं। कोशिश अब ये भी होगी कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जहाँ जहाँ वीनस HD की नशरियात देखी जा रही है, आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं हमारी इस इश्क़ हुसैन की खुसूसी नशरियात में, जो कि जारी रहेगी आशूर तक। आप आशूर तक रात 10 से रात 12 बजे तक एज़ पर पाकिस्तान टाइम आप इन 2 घंटों के दरमियान हमें कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी हवाले से, दीनी मसाइल के हवाले से, वाक़या करबला की तारीख़ के हवाले से आप सवाल पूछ सकते हैं। अहले सुन्नत के भी उलमा हमारे साथ मौजूद हैं, अहले तशय्युद के भी उलमा हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। 021-343-00-224 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है। आप कॉल्स कर सकते हैं और अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं और मसाइल पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा सवाल हो जो कि आपके जहन में हो तो आप सवाल करें, हमारे उलमा उस पर जवाब देंगे। और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 3 मुहर्रमुल हराम क्या तारीख़ में वाक़यात हुए, वाक़या करबला में 3 मुहर्रम पे क्या हो रहा था, खानवादा रसूल किस तरह दीन की बका के लिए, दीन की हिफाजत के लिए वो जद्दोजहद अपनी जारी रखे हुए थे। रिजवान शाह साहब, मैं स्टार्ट करूँगा आपसे। 3 मुहर्रमुल हराम क्या उस वक्त इमाम हुसैन और आले मोहम्मद किस तरह वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे, और 3 मुहर्रम के कुछ वाक़यात पे अगर आप रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और वीनस टीम की तमाम नाज़रीन का और यहाँ की आपकी टीम का सबका बहुत शुक्रिया। 3 मुहर्रम वाक़या करबला, 2 मुहर्रम को आप, जैसे हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा कि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, उसके बाद 3 मुहर्रम को गुज़री, तो 3 मुहर्रम को जो है वो बनु असद के लोगों को बुलाया गया और उनसे कहा गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको 3 वसीयतें की थी। पहली वसीयत ये कि मैं यहाँ कत्ल हो जाऊँगा और जो मेरे ज़ियारत के लिए आएगा ज़ायर, उसको 3 दिन अपना मेहमान रखना। बुज़ुर्गों और जवानों से कहा था कि अगर तुम उनको बुलाया था, उनसे कहा था कि मेरे जो जस्ते खाकी है उसको बेगोरो कफन किया जाएगा, तो उस पर जो है मिट्टी डालना, उसको दफनाना और कफन दफन करना सारा। फिर उसके बाद कहा कि अपनी औरतों को भेजो। फिर औरतों को बुलाया तो कहा कि अगर तुम्हारे मर्द ना आ सकें उज़र इस एतबार से कि उनके ऊपर जो है वो सख्ती हो जाए और जंग मुसल्लत की जा रही है हम पर, तो उसके असरात जो हैं वो तुम्हारे जवानों पे भी आ सकते हैं। तो इसलिए अगर वो डर जाएं या कोई और मसला हो जाए तो उस बात के पेश नज़र तुम लोग आ जाना। फिर कहा कि बच्चों को बुलाओ। जब बच्चे आए तो उसके बाद कहा गया कि अच्छा, औरतों के लिए जो मुखातिब किया था इमाम हुसैन ने, तो ये कहा था कि मैं तुम्हारी शहज़ादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का भाई हूँ, मैं फ़ातिमा ज़हरा का बेटा हूँ और खदीजा कुबरा का नवासा हूँ। यानी जो ख़वातीन को जो निस्बत दी थी वो ख़वातीन से दी थी। उसके बाद जो बच्चों को कहा तो बच्चों को कहा मैं अली अकबर का बेटा हूँ, वो अली अकबर का बाप हूँ, अली असगर का बाप हूँ और सकीना का बाप हूँ। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे हैं और तुम्हारे जैसे ही बच्चे हैं, मैं भी तुम्हारी बापों की तरह अपने बच्चों का बाप हूँ। तो जब तुम लोग आना, बच्चों को रोकता नहीं है कोई, तो आके जो है जब आए तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो मेरी कब्र उस पर जिस पे डाल देना और उसके बाद मुझे दफनाने में मेरी मदद करना। ये जो थी नसीहतें थी, ये वसीयतें थी, नसीहतें थी। उसके अलावा कुछ और चीज़ें, आपने वो 60,000 की ज़मीन ख़रीदी, तकरीबन 2 मुरब्बा मील का जो है वो ख़िता था उस वक्त जो बयान किया जाता है, उसके साथ उसकी नहर और दीगर तमाम चीज़ें भी उसमें शामिल थी। वो सब कुछ करके आपने हिबा कर दिया, उनको दे दिया। देने के बाद जो है हुर बिन रियाई जो था वो सामने ही आपके खैमज़न हो गया और फिर वहाँ से वो मुसलसल आपको तंबी करता रहा
کہ نعوذ باللہ کہ آپ جو ہیں وہ چلے جائیں. اس وقت تک جو ہے پسر سعد اور شمر نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے, یہی موجود تھا. اس وقت باہمی طور پہ تمام مجمع جو موجود تھا وہ سب کا سب اقتداء امام حسین علیہ السلام میں نماز پڑھا کرتا تھا. آپس میں گفت و شنید ہوا کرتی تھی, اور امام جو نصیحت واعظ و نصیحت کرتے تھے اس کو سب سنتے تھے. تو یہ چیزیں دلیل اس بات کی ہیں کہ مخالف جو پارٹی جو تھی وہ اس بات پہ نہیں آئی تھی کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ باطل پہ ہیں. وہ صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ ان کو مختلف قسم کے آرڈرز دیے گئے تھے. ان لوگوں کو, وہ فوجی تھے, آرڈرز ماننا ان کا کام تھا, وہ اس لیے آ گئے تھے. باقی جو لوگ پیچھے جو آئے, جو واقعہ کربلا جو ہے وہ بپا ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے جو سلسلہ ہوا ظلم و جور کا, اور اس کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا, اس کے بعد بڑھتے جو ہے وہ سالوں تک محیط ہو گیا. تو یہ جو سلسلہ جو تھا یہ شمر لعین کے بعد ٹھیک ہے ہوا, کہ جب جو ہے ابن زیاد سے اس نے شکایت کی کہ عمر سعد جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہا, کسی طریقے سے جو ہے حسین پہ ظلم نہیں کر رہا, کچھ نہیں کر رہا. تو ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ میں تمہیں جو ہے وہ معزول کرتا ہوں اور شمر کو. تو اس کے بعد پھر اس نے کہا تھا کہ جی میں, یہ پورا ایک سلسلہ ہے, اور یہ پھر ڈے بائی ڈے وہ ایکسٹریم تک چلا گیا. میں علامہ آفتاب صاحب کے پاس آتا ہوں. ہمیشہ کی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک بھی ہم نے ٹرانسمیشن کی. اب محرم کی خصوصی نشریات جاری ہے, اور علماؤں کا جو چنک ہے وہ وہی ہے, اور اس سے قبل بھی آپ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں بھی انہوں نے روشنی ڈالی تھی دین اسلام پر. علامہ آفتاب, میں چاہوں گا کہ خواجہ آفتاب آپ کے پاس آؤں. ذکر کیا رضوان صاحب نے کہ حر بن رائی آئے, اور وہ تو یزیدی فوج کے سپہ سالار تھے, لیکن امام حسین کے آگے سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیجئے اور میں آج سے آپ کی صف میں کھڑا ہوں. ایمان جاگ گیا, یا کہیں کہ اللہ کی اس پہ مہربانی ہو گئی کہ وہ ایک یزیدی قافلہ چھوڑ کے حسینی قافلے میں شریک ہوا. اور کچھ آگے اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں, جب اللہ کی جانب سے جس کے لیے ہدایت آ جائے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کو کوئی ہدایت دینے سے نہیں روک سکتا. اور جب اللہ کی جانب سے ہدایت کا حکم نہ ہو اور کسی پر گمراہیت کی مہر لگ جائے تو پھر اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. یعنی دنیا کی کوئی بھی شخصیت اس کو ہدایت دینا چاہے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. حر بن ریائی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ ویسے تو گورنر آئے, منتخب ہو کر آئے تھے اس کام کے لیے, اس مشن پر ان کو بھیجا گیا تھا کہ امام حسین کو آگے بڑھنے سے روکا جائے اور وہیں پر محدود کر کے وہاں سے آپ کو واپس روانہ کیا جائے. کیونکہ جس طرح میں نے کل بات کی تھی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کرتے تو یزید کے جو ارادے تھے, جو تاریخ کی کتب بتاتی ہیں کہ اس کو ارادے مطلب اس کے گورنروں کے مطابق بہت انعام و کرام سے نوازنے کے تھے کہ میں ان کو خوش رکھوں گا, انعام و کرام سے نوازوں گا اگر یہ میری بیعت کر لیں گے. لیکن کیونکہ اس کے بیہائنڈ دا سین پیچھے دیکھتے ہیں تو کیا معاملہ ہے کہ اگر امام حسین بیعت کرتے ہیں تو دین اسلام کو نقصان ہے. تو اب حر جو آیا تھا وہ حر بن ریائی کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو روکا جائے اور آپ کو روک کر وہ واپس بھیجے. لیکن امام حسین کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے, اور یہ تو آپ کو بشارتیں پہلے ہی دی جا چکی تھی, اور وہ تو اپنے پورے کنبے کو باندھ کر لائے تھے. یعنی آپ پورے کنبا لائے اسی لیے تھے کہ اب شہید ہونا ہے. تو مطلب اب مقصد سے پیچھے ہٹنے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اگر مقصد سے پیچھے ہٹنا ہوتا تو جب امام حسین جو ہے وہ مکہ میں ہے, اب خط آ رہے ہیں تو تاریخ کی کتب طبری اور دیگر کتب کے مطابق جو خطوط آئے 150 خطوط, 3000 خطوط, 4000 خطوط, اور بعض روایات کے مطابق ہے کہ وہ 3 بوریاں بھر گئی. اتنے خطوط جو ہے وہ اہل کوفہ کی جانب سے وہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے. تو اب اتنے خطوط آنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ پر لازم ہو گیا تھا کہ ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے. کیونکہ جب کوئی شخص جو ہے وہ ایک پوری قوم, کوئی شخص نہیں پوری قوم تھی نا, وہ پوری ایک قوم جب ایک بندے کو دین اسلام کے لیے بلا رہی ہے اور وہ یہ التجا کر رہے ہیں بار بار کہ ہم سے جو ہے وہ دین اسلام چھینا جا رہا ہے, تو آپ آئیں ہماری مدد کو اور دین اسلام پر ہمیں پابند کروانے کے لیے آپ ہمارے جو ہے وہ امام بنے. تو اس پر جو ہے اب جب اتنے سارے خطوط آئے تو آپ پر یہ لازم بنا.
تو پھر جو ہے وہ تاریخ کی کتب بتاتی ہے کہ جب آپ روانہ ہونے لگے تو دیگر احباب نے آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیں. تو اگر امام حسین نے ڈگمگانا ہوتا، روکنا ہوتا، آپ اس وقت رک جاتے. ایک مصلحت کے تحت جو تاریخ بتاتی ہے، جیسے البدایہ والنہایہ میں بھی اس بات کو ذکر کیا کہ مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ بھیجا گیا. تمام تاریخ کی کتب اس بات کی گواہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو پھر بھیجا گیا. مسلم بن عقیل جو ہے کیونکہ بہت دانا، بہت سمجھدار اور ہوشیار ترین انسان تھے اور معاملہ فہم تھے، اچھے انداز سے ہر بات کو سمجھتے تھے. تو امام حسین نے مسلم بن عقیل کو اس وجہ سے بھیجا تھا کہ یہ جائیں گے تو یہ جا کر معاملے کو سنبھال لیں گے اور وہاں جا کر جو صحیح صورتحال ہے مجھے آگاہ کریں گے اس سے. کیونکہ جو پہلے کے حالات تھے نا، جو حضرت علی کے ساتھ جو معاملات ہو چکے تھے، تو لوگوں نے تو رائے دی تھی نا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے آپ کے بابا جان کے پاس خط آتے، مطلب ریکویسٹ کی گئی، ان کو بلایا گیا، ان سے التجائیں کی گئی، پھر ان سے بے وفائی کی گئی. تو وہی لوگ اب دوبارہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سنبھل کر ہر قدم اٹھائیں. تو مسلم بن عقیل کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاملہ فہم ہے، سمجھدار ہیں، یہ جب جائیں گے نا تو یہ ہر حوالے سے جائزہ لیں گے، ہر طرح سے مکمل طور پر جائزہ لے کر پھر یہ امام حسین کو اطلاع کریں گے. اور پھر جو ہے وہ تاریخ بالکل جو ہے وہ تاریخ کے تمام کتب اس بات کو واضح انداز سے بتاتی کہ جب مسلم بن عقیل گئے اور وہاں پہنچ کر جو کتنے بہترین حالات تھے، لوگوں نے کیسا آپ کا شاہانہ استقبال کیا اور بڑا ہی بہت عزت دی، احترام دیا، پیار دیا، محبت دی. 12,000 سے زیادہ لوگ البدایہ والنہایہ کے مطابق جو ہے 12,000 سے زیادہ اور طبری کے مطابق 17,000 لوگ پہلے ہی جب حضرت مسلم بن عقیل پہنچے تو پہلی باری میں وہ لوگ جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. 17,000 کی تعداد، بہت بڑی تعداد. پھر جب یہ پہلے دن کی کارکردگی تھی، جب شام ہوئی. اچھا، اس میں نا اصلا مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم یہ بھی آپ کے ساتھ تھے اس قافلے میں. تو معذرا ان کے ساتھ بھی پھر بے دردی کے ساتھ جو معاملات ہوئے. تو اب مسلم بن عقیل نے جب شام کو جب بیٹھے تو دیکھا کہ پہلے دن کی کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ واقعی یہ چاہتے کہ امام حسین تشریف لائیں. اور پھر جب 3 دن ہوئے تو 3 دن میں تو 40,000 کے قریب تعداد پہنچ گئی. ان لوگوں کی تعداد جو بیعت کرنے کے لیے آئے. میں اس پہ روشنی چاہوں گا کہ احمد رضا مدنی صاحب سے بھی ہم کہیں کہ اس پہ روشنی ڈالیں. علامہ آفتاب صاحب نے کہا کہ وہ تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ابھی تو مسلم بن عقیل تشریف لائیں، ابھی تو امام حسین نے آنا ہے. اور کیا یہ پورا پری پلان ہو رہا تھا یا واقعی وہ لوگ چاہتے تھے؟ لیکن جب آج کی اگر میں لینگویج استعمال کروں تو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی اور گورنر کوفہ کسی ظالم کو جب لایا گیا تو کیا وہ دہشت کی وجہ سے پیچھے ہٹے یا کہ پورا ڈے فرسٹ سے جو حاکم وقت تھا اس کی یہ پوری پلاننگ چل رہی تھی؟ رضا صاحب میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیں نا. یہ پورا پلان ہو رہا تھا کہ امام کو بلانا ہے اور پھر بلا کے دھوکے سے ان کو شہید کرنا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ساجد بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ روانہ ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابن سعد جس کے متعلق اگر رضوان صاحب نے بھی بڑی اچھی وضاحت کی کہ اس کو جو دھمکیاں دی گئی تھیں ابن سعد کو زیاد کی طرف سے جو دھمکیاں دی گئی تھی کہ تمہیں گورنری سے معزول کر دیا جائے گا، میں ہٹا دوں گا تمہیں اور تم کسی عہدے کے لائق نہیں رہو گے. جب ابن سعد نے جب اس طرح کا معاملہ دیکھا تو اسے بڑا ایک خوف سا محسوس ہوا کہ یار میں دنیاوی عہدے سے مجھے معزول کر دیا جائے گا، تو ایسا کیسے؟ تو اس نے اس لالچ میں آ کر پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے خلاف چڑھائی کرنے کی کوشش کری امام حسین رضی اللہ. اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر جب اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی کوشش کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا آپ یہاں پہ کیوں تشریف لائیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے خط لکھے تھے جب ہی میں یہاں تشریف لایا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہی ہے آپ مجھ سے بیزار ہیں کہ آپ یہاں جب آپ کو بلانا تھا آپ بلانے کے بعد پھر اپنے وعدے سے مکر گئے، اپنے معاملہ سے مکر گئے، اور جب میں واپس جانا چاہتا ہوں صحیح ہے مجھے واپس جانے دیں. تو پھر سعد نے ابن زیاد ملعون سے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو ابن زیاد کی طرف سے ہدایت ملی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو واپس جانے نہ دیا جائے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے
قافلے پر پانی بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے, میں سوری فار انٹرپٹ, قطع کلامی کے لیے معذرت, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. اور یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے امام حسین علی مقام اور آل محمد کے بچے بڑے اور معصوم شیر خوانوں کا پانی بھی بند کیا اور مظالم کی طرف وہ بڑھتے جا رہے تھے, ہر دوسرا دن سختیوں سے بھرا تھا. تو یہ جتنی بھی شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے, یہ جو امام حسین پر جو شخصیات ظلم کر رہی تھیں, میں ان کو شخصیات بھی نہیں بولوں گا, لیکن ان کے جب ہم آباء و اجداد پہ نظر ڈالتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آباء و اجداد کو بھی یہ کلمہ دیا اور یہ دین دیا. تو یہ بد نصیب تھے کہ دنیاوی معاملات میں آ کر انہوں نے اسی دین کے وارثوں پر یہ ظلم و ستم کیے. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کی ہم لائیو کالز بھی ہم لے رہے ہیں, تو آپ لوگ کالز بھی کر سکتے ہیں. نمبر ایک مرتبہ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, 021-343-00-224. آپ اس پہ کال کریں اور واقعہ کربلا کے حوالے سے یا کسی دینی مسائل پہ آپ ہمارے علماء سے لائیو پروگرام میں کال کر کے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات عشق حسین میں جاری ہے اور مختلف موضوعات پر ہم اس میں بات بھی کرتے ہیں, اور واقعہ کربلا آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کتنی ہی مصیبت کیوں نہ ہو, اور اگر آپ حق پر ہیں تو ڈٹ جائیں, اور یہی دین اسلام ہمیں بتاتا ہے. اس پر ہم آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور میں آؤں گا خواجہ آفتاب صاحب کی طرف. خواجہ صاحب, ہم یہاں تک تو آج تیسرے محرم پہ پہنچے ہیں کہ امام حسین اب آ رہے ہیں اور بہت ساری رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں, آگے پانی بھی بند ہوگا اور بڑے معاملات آگے ہونے ہیں. تو صبر استقامت پر بھی ہم نے بات کر لی. اب آگے بڑھائیں گے تو یہ جو یزید کی جو کہیں کہ اس کی فوج کے جو مختلف عہدوں پر لوگ فائز تھے, کوئی گورنر تھا تو کوئی کسی فوج کے جتھے کا بڑا تھا, تو ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, وہ کس کے بیٹے تھے, کس خاندان سے تھے, کیونکہ ان کے جو آباء و اجداد تھے بہت ساروں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی بہت ساری سنتیں اور بہت سارے چیزوں سے ان کو آگاہ کیا تھا. بہت سارے کاتب وحی اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو کہ خاندانی طور پر اسٹرانگ تھے, مطلب شرعی معاملات تھے, پھر کوئی ایک پیدا ہو جاتا ہے خاندان میں کہ بھائی اس نے آ کے یہ کر دیا. دیکھیں, یہ بات تو مسلم ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں تھا اور جو اس وقت مظالم ڈھائے جا رہے تھے, تو یہاں خانوادہ رسول تھا اور سامنے بھی لوگ بھی مسلمان تھے. یہ میں آپ پہلے بھی ایک بار ذکر کر چکا کہ سامنے کے جو لوگ تھے وہ خانوادہ رسول کے سامنے, امام حسین کے سامنے, وہاں پر وہ لوگ جو ہے وہ اذانیں بھی دیا کرتے تھے, اور اذانوں میں آپ کے نانا جان رسول اللہ کا نام بھی بلند ہوا کرتا تھا, باقاعدہ با جماعت نمازیں. اور ایسا بھی تھا کہ بعض لوگ ان میں سے نماز آ کر امام حسین کے پیچھے پڑھتے تھے, یعنی وہ لشکر اس لشکر میں شامل ہیں, لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے وہ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن رعایا قوم, ان کی فوج کے لشکر میں شامل ہونا, تو اس کی جو ان کی وجوہات تھی وہ یہ, اس کا آپ اگر بیک گراؤنڈ آپ پیچھے سے جو بنتا ہوا چلا آ رہا تھا نا, اصل وجہ یہ تھی, اصل معاملات یہاں پر سنجیدہ نہیں ہوئے. میں بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کی جو فرزند تھے یزید, وہ بھی تاریخ میں ایک بد کردار بن گئے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ اس نام سے لوگوں کو نفرت ہونے لگی اور یزید ایک سوچ کا نام بن گیا. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی, کیا آپ کون, کہاں سے مخاطب ہیں؟ ہلو جی, آپ بتائیے گا نام اور شہر کا نام, کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ساجد صاحب, میں عاقب فرید بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عاقب فرید, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو 10 محرم کو ماتم کیا جاتا ہے, اسلام میں ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی اپنے جسم کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے,
اور جب 10 محرم کو جو ماتم کیا جاتا ہے اس میں چھریاں بھی یوز کی جاتی ہیں، بلڈ کا ماتم بھی یوز ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو منتیں مانگی جاتی ہیں یہ بھی جائز ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال تینوں علماءوں سے ہیں یا پرٹیکولر کسی ایک عالم دین سے ہے؟ یہ میرے سب علماء سے سوال ہے یہ۔ ٹھیک ہے عاقب، بہت شکریہ، اور آپ کال پہ ہی رہیں اور یا اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی آپ یہ جواب سن سکتے ہیں۔ میں پہلے آؤں گا رضوان شاہد صاحب آپ کے پاس کہ آپ نے سوال سنا، اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو، لیکن اب کال آ گئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ اوور ویو دے دیں ان کو بھی، آپ بتائیں کہ آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ ماتم احتجاج کا نام ہے، اور احتجاج جو ہے وہ جب کیفیت آتی ہے کسی کے اوپر تو وہ بے اختیار آتی ہے، اس میں انسانی اعضاء جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ماتم کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اب اس میں عقیدت کے جو ہے وہ مراسم کہہ رہے ہیں، رسومات کہہ رہے ہیں، تو اس میں وہ شامل ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے زنجیر زنی ہے، قمع زنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں بھی یہ ہے سلسلہ کہ ہلاکت کی بات جہاں تک ہے تو ہلاکت میں کوئی نہیں ڈالتا اپنے آپ کو، مطلب اتنا نہ کریں نہ کیا جائے کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ جتنی آپ کی استعداد ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کی استعداد یہ ہے کہ جی آپ کے خون، اگر آپ کو عقیدہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، نظر دینا چاہ رہے ہیں کہ جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں خون جو ہے وہ بہاؤں، اس کیفیت کو فیل کروں کہ جو آپ کی جو اہل بیت کے اوپر مظالم ہوئے اس تکلیف کو محسوس کروں، ٹھیک ہے، تو اس کی مختلف شکل ہے۔ اب کچھ شکل ایسی ہیں کہ جس پہ علماء نے اعتراض کیا، کچھ شکل ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھ سے ماتم کرنے کا جو طریقہ کار ہے، میں جیسے آپ کو گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ یہ سب سے پہلے جو ہے بی بی سیدہ ثانیہ زہرا نے اور ام کلثوم نے یہ کیا۔ اہل بیت سے بہتر شریعت کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی جان سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بدعت ہوتا یا غلط ہوتا تو وہ نہ کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو نظر کا جو طریقہ کار ہے، دیکھیں نظر جو ہے وہ انسان کا انفرادی فعل ہے، اس سے شریعت کا معاملات نہیں جوڑے جاتے۔ شریعت کے معاملات اس وقت جوڑے جاتے ہیں کہ جب جو ہے وہ کسی چیز کو آپ سے منسوخ کر دیا جائے۔ اب روزہ ہے، روزہ جو ہے وہ رمضان کے علاوہ جتنے روزے مہینوں کے آتے ہیں، رجب کے آتے ہیں، شعبان کے آتے ہیں، تمام آتے ہیں، یہ مستحبہ ہیں، یہ واجب نہیں ہیں، کیونکہ شریعت کا تعلق رمضان سے جوڑا گیا ہے، لہٰذا جو ہے وہ رمضان تک کے جو ہے وہ آپ پر واجب کیے گئے۔ علامہ صاحب ایک اور سوال بھی تھا ان کا، دو سوالوں نے پوچھا، ایک کہا کہ مزارات پہ منتیں مانگنی چاہیے، نہیں؟ اچھا، مزارات جہاں تک منت ماننے کا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہمارے یہاں کا جو آپ کہہ لیں یا جو بھی ہے سلسلہ، تو کوئی اس پہ کوئی جو ہے اولیاء اللہ یا اصحاب رسول یا جو ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کسی کے سے کوئی گفتگو کرتے ہیں کسی تو اپنے سے بہتر کے پاس جاتے ہیں، اس بہتر کے بعد اس سے بہتر کے پاس، اس سے بہتر کے پاس جاتے ہیں، یعنی بہترین کے پاس آپ جاتے ہیں، اور آپ لازمی طور پہ اپنے اندر کچھ کم مائگی کرتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول خدا سے جو ہے وہ دعا کے لیے نہیں کہا جاتا۔ پھر رسول خدا کے بعد قحط ہوا، حضرت عمر کا دور تھا، آپ نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ دعا کرو، تم بنو ہاشم ہو، ٹھیک ہے، تمہاری نسبت رسول خدا سے مجھ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تم اسی خاندان سے ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے عرب کے اندر جو ہے حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب موجود تھے، ان سے لوگوں نے قحط سالی کے اندر یہ کیا۔ اور بنو ہاشم، جو ہاشم جو ہے لفظ، ہاشم کہتے ہیں توڑنے والے، یعنی تقسیم کرنے والے یا مچوڑنے والے یا توڑنے والے، ٹکڑے کرنے والے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہاشم جو تھے، جب عبد المناف جب یہ خاندان کا جو سلسلہ چلتا ہے تو اس کے جو ابجد تھے، اس پہ انہوں نے قحط سالی کے معاملات میں ذخیرہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ سب کو کھلایا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے۔ اب یہاں پہ اگر ایسی بات ہوتی تو رسول خدا کو وسیلہ بنا کے اصحاب رسول، حتیٰ کہ یہ کہ اصحاب رسول جب رسول خدا وضو کیا کرتے تھے تو آپ کے وضو کے پانی کو تبرک کے طور پہ لوگ اپنے گھروں تک لے جایا کرتے تھے، اچھا، ٹھیک ہے، اپنے جسم پہ ملتے تھے اپنے، اور یہ طریقہ کار ایسا تھا کہ جس کے اوپر اگر ایسی بات ہوتی، یہ کہ جیسے آج کل فی معاشرہ جو ہے 19ویں صدی میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ بدعت، اگر یہ ایسا ہوتا
اور یہ تمام اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام بکس کے اندر یہ چیز موجود ہے. ایون یہ کہ جو انٹرنیشنل جو آپ کے جو رائٹرز ہیں, جو مورخین ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کوٹ کی ہے کہ اس طریقے سے رسول خدا کا جب آیا ہوتا تھا تو اس وقت صحابہ جو ہے وہ جوک در جوک, اس کیونکہ اس زمانے میں پانی کی قلت, اس طریقے پانی کی جو تھا وہ قلیل ہوتا تھا. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ احمد رضا مدنی صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو کالر نے کہا کہ میں تینوں علماؤں سے چاہوں گا کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں. ایک تو ماتم کا انہوں نے سوال پوچھا, دوسرا انہوں نے کہا کیا مزارات پر, مطلب یہ ان بزرگ شخصیات کے بارے میں جہاں تک میں سمجھ سکا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ نیک و کار شخصیات تھیں, کیا ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگنی چاہیے یا منت مانگنی یا دھاگے بھی باندھے جاتے ہیں؟ دیکھیں جیسا کہ کالر نے سوال کیا, سوال کے مطابق آغا رضوان صاحب نے اپنا موقف پیش کرا کیونکہ ان کا تعلق اہل تشیع مسلک سے اور اہل تشیعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک اہل سنت کا موقف ہے کہ ماتم کرنا, تو اس کو علماء اہل سنت جو ہے ناجائز قرار دیتے ہیں کہ اپنے جسم کو تکلیف دینا, کہ میں خون بہاؤں. اچھا بہتر تو یہ ہوتا کہ خون بہانے کے بجائے, اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے بجائے, خون بہانے کے بجائے آپ یہی خون کسی غریب کو ڈونیٹ کر دیں. اس کو ڈونیٹ بھی ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر, حسینی بلڈ بینک ہے, بہت ساری جگہ ڈونیٹ بھی ہوتا ہے. اچھا ماتم, اب مزید آگے بڑھا دیتا ہوں, ماتم کی بہت ساری اقسام ہیں, سینہ زنی بھی ہے, رونا بھی ہے, اور بھی کما کا بہت سارے مطلب اقسام ہیں. تو کون سا آپ کے ہاں آپ بتائیں کہ وہ صحیح ہے یا کون سا غلط ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے انسان کی بے خودی والی کیفیت کہ مجھے کسی چیز کا غم ہے اور میں نے رونا شروع کر دیا, صحیح ہے. اب ایک تصورات اور خیالات کو ذہن میں لا کر پراپر جو ہے نا ایک چیز پر لگے رہنا. رویا جا سکتا ہے؟ رویا تو دیکھے جا سکتا ہے, لیکن بے خودی والی کیفیت ایک الگ چیز ہوتی ہے, صحیح ہے. لیکن سوگ جہاں تک ہے, سوگ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ 3 دن کا سوگ ہے, 3 دن کے بعد جو ہے سوگ ختم. اگر ایک سوگ والی کیفیات کو اپنا کر 3 دن تک کا سوگ آپ نے کہا, ہم دیکھتے ہیں 10واں 11واں 40واں, میں چاہوں گا کہ آج اس پہ بھی, کیونکہ ایک پراپر اگر ایک نشست ہماری چلی ہے تو اس کو بھی آپ نے کہا 3 دن ہمارے ہاں اہل سنت کے ہیں, تو وہ کہاں سے ثابت ہیں اور یہ کب سے سلسلہ ہے؟ دیکھیں 3 دن کا سوگ جو ہے وہ تو گھر والوں کے لیے, اور 3 مہینے 10 دن یا اس کے علاوہ علماء سنت اہل سنت کے بھی موقف ہے جب کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن کا سوگ وہ اپنائے. لیکن جو 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں کی آپ نے بات کری, 10ویں 20ویں 30ویں یا 40ویں کی آپ نے بات کری, تو نیاز کے لیے دن مخصوص کیے جاتے ہیں. اب بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 10واں 1 ہفتے بعد بھی کر لیتے ہیں, 20واں 2 ہفتے بعد کر لیتے ہیں, 30واں 3 ہفتے بعد کر لیتے ہیں, 40واں 4 ہفتے بعد کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ 10واں 10ویں دن کے بعد کرتے ہیں, 20واں 20ویں دن کے بعد کرتے ہیں. تو یہ ایصال ثواب کے معاملات ہیں, یہ ہم نے خود مخصوص کیے ہیں, اور اس کا مخصوص کرنا مستحب عمل ہے, اچھا عمل ہے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اچھی بات ہے, اور اگر کوئی ایک ساتھ 20واں 30واں 40واں 10واں یہ ساتھ کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. دوسری انہوں نے جس طرح کی بات کہی کہ جس طرح مدد طلب کرنا, امداد طلب کرنا, تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ شافعی مسلک کے بانی جو ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی عارضہ پیش آتا, جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی, تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے دعا مانگتا, اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرما دیتا. سبحان اللہ. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, اور نمبر بھی آپ کی اسکرین پر چل رہا ہوگا, میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں, 0321 343 00224. آپ اس پہ کال کر کے علماء سے آپ اباؤٹ محرم الحرام یا آپ کسی بھی مسئلے پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. 1 محرم سے ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے جو کہ یوم عاشور تک رہے گی. آفتاب صاحب اسی پہ میں چاہوں گا آپ بھی روشنی ڈالیں کہ جس طرح ہم دین کو جب اب اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ نبی کا دین ہے اور تمام چیزیں ہم نے وہی فالو کرنی ہیں, وہ خاتم النبی ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. نبوت کا سلسلہ اب نہیں ہوگا, تو اب یہ آخری نبی کا دین ہے اور ہم اس کے امتی ہیں. راہ کیا ہے, سیدھا دین کیا بتاتا ہے, ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جو ایز پر مائی ریسرچ, میری ایک چھوٹی سی ایک ادنا سی ایک ریسرچ ہے کہ مطلب 100 سال بعد یا 200 سال بعد آئی ہیں, اس سے پہلے نہیں تھی. دیکھیں کالر کے سوال کی طرف اگر ہم آ رہے ہیں تو اس کے مطابق میں جواب دیتا چلوں کہ
اہل سنت کا موقف وہ تو یہی میں نے اپنے پہلے بھی بیان کیا کہ اہل سنت کے موقف کے مطابق ماتم کرنا یعنی کوئی بھی ایسا عمل جس سے میرے جسم کو تکلیف پہنچے یہ ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا اس کے بعد میں رو سکتے ہیں مطلب آنسو بہا سکتے ہیں. میں اس کو صحابی رسول ہیں سعد بن عبادہ, آپ بیمار ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, آپ بیمار ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اس میں حضرت ابن عباس وغیرہ دیگر صحابہ موجود تھے, تو صحابہ کرام کو لے کر آپ جو ہے وہ وہاں پہنچے. سوری ابن عباس نہیں تھے اس میں معذرت, تو وہ صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر ان کی عیادت کو پہنچے. جب عیادت کے لیے پہنچے تو ان پر نا بے ہوشی طاری ہو گئی. تو جب بے ہوشی طاری ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ کیا یہ انتقال کر گئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور حیات ہیں. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا, آپ رونے لگے. تو جب صحابہ کرام نے یہ کیفیت دیکھی تو صحابہ کرام متعجب ہوئے کہ اس طرح رونا حضور کا. تو حضور نے فرمایا کہ تم ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے آنسو بہانے پر جو ہے گرفت نہیں فرماتا. یعنی یہ روایت اس بات کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کسی دکھ میں غم میں روتے ہیں تو رونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, رونا آپ کو منع نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو احمد مدنی صاحب کہہ رہے تھے سوگ والی بات, تو دیکھیں وہ ایک اہل خانہ کا سوگ وہ ایک الگ چیز ہے, وہ میت کا. یہاں جو محرم الحرام میں بعض دفعہ جو ہے جیسے ابھی ہم مثال طور پہ بیان کر رہے ہیں, بعض دفعہ کیفیت ہو جاتی ہے امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے آنسو آ جاتے ہیں, تو یہ رونا بے اختیار آنسو آ جانا یا جو ہے وہ کیفیت ایسی طاری کرنا تاکہ اس کیفیت کو محسوس کیا جائے, تو اس پر کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی وہی جیسے کالر نے سوال کیا کہ ماتم کا, تو ہمارے ہاں ماتم کی اجازت نہیں ہے. پھر دوسرا سوال کالر کا تھا ہمارے کہ منت وغیرہ کے حوالے سے, تو منت اور جو ہے وہ اس طرح کے معاملات اہل سنت الحمدللہ اس کی اجازت دیتی ہے. اور یہ جو معاملات ہیں یہ آج سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے رسول اللہ کے دور سے چلتے آ رہے ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ کے دور میں جب جو ہے وہ حضور کے وصال کے بعد, حضور کے وصال ظاہری کے بعد جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو کچھ لوگ آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ بی بی بارش نہیں ہو رہی ہے اور قحط پڑ رہا ہے, پریشانی کا عالم ہے, تو کیا کیا جائے. تو جو ہے پھر وہ حضور کے روضے کے اوپر سے وہ چھت کو تھوڑا سا ہٹایا گیا تو وہ بارش ہوئی. اسی طرح دیگر روایت بھی موجود ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ حضور کے روضے پر حاضر ہوتے نہیں, قبر مبارک پر حاضر ہو کر دعائیں کیا کرتے تھے, اور جو ہے وہ اس سے جو ہے مطلب جو ہماری بزرگ شخصیات جو اس دنیا میں نہیں رہیں ان کی مزارات پر جا کے ان کو وسیلہ بنا کے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. اچھا یہ بالکل مانگی جا سکتی ہے, لیکن یہاں پر میں کچھ خرافات بیان کرتا چلوں نا کہ آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بہت ساری ایسی رسومات جن کو آپ بیہودہ کہہ لیں اور غلط رسومات رائج ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے اہل سنت کا غلط فیس لوگوں کے سامنے جاتا ہے. کہ اب دیکھیں آج کے دور میں مزارات پر جو ہے وہ آپ جا کر جب دیکھیں گے وہاں پر جو ہے وہ بھگنے ڈالے جا رہے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ چرس اور چلم چلائی جا رہی ہے, اور وہاں پر جو ہے طرح طرح کے ایسے معاملات جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. آفتاب صاحب یہ تو ایک انڈیویجول ایکٹ ہے کہ مگر اگر کوئی ایسا شخص وہاں چلا جاتا ہے کہ جس کو دین کا ابھی پتہ نہیں ہے یا اس نے وہ تربیت نہیں لی, اور اگر اس عمل سے تمام لوگوں کا تو تعلق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر نا میں آپ کو بتاتا اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ آپ مزار پر حاضری دے سکتے ہیں, مزار پر حاضری دے کر آپ صاحب مزار کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اور اس کا جو امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے جو طریقہ لکھا, آپ نے کہا کہ یا عورت سب جا سکتے ہیں, مرد جا سکتا ہے, مرد جا سکتے ہیں مزارات پر. عورت کو اس وجہ سے اجازت نہیں دی گئی کیونکہ عورت اگر جائے گی تو فتنہ ضرور برپا ہوگا, جیسا کہ آج کل آپ حالات دیکھتے ہیں. تو امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص مزار پر حاضری دے تو اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے. اچھا جی, ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا جا کے چومتے ہیں اور گر پڑتے ہیں. یہ کیونکہ دیکھیں نا اب آپ جا کر چوم رہے ہیں, لیکن آپ چومنے کی ہمیشہ کیفیت جب آپ مزار پر جا کر چومیں گے تو آپ کی کیفیت اگر فوٹوگرافی میں لی جائے تو وہ سجدے کی کیفیت ہوگی. نہیں ویسے چوما جا سکتا ہے اگر ہم کیفیت کو ایزیوم نہ بھی کریں, کیا اس بزرگ کی قبر کو چوما جا سکتا ہے؟ صرف چومنے کی حد تک ہے تو جائز ہے, لیکن اگر اس کی جو منع کیا گیا نا, چومنے سے منع کرنے کی وجہ صرف یہی بنی کہ جب آپ چومیں گے
تو فتنہ بپا یہ ہوگا، دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ سجدہ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی شخص اپنے والد کی یا کسی صاحب مزار کی قبر کو چومتا ہے تو چومنے میں ناجائز و حرام نہیں ہے، چومنا اس کے لیے جائز ہے. لیکن اہل سنت کے جو اکابر علماء ہیں ہمارے، انہوں نے یہی لکھا کہ آپ چومنا تو دور، بلکہ انہوں نے یہاں پر یہ لکھا کہ ہم شاید اس لائق ہی نہیں کہ ہم ان کے قبر مبارک کو جا کر ہاتھ لگا سکیں، ہم ان کے دور کھڑے ہوں گے اور 1 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ اپنے لیے دعا کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں. وہاں پر ایصال ثواب کے ان کے ایصال ثواب کے لیے، یا وہ تو نیکوکار شخصیت ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کیسے؟ مطلب وہ تو ایک پہلے ہی بزرگ ہستی ہیں. بے شک بزرگ ہستی ہیں، لیکن جو ہے ان کو ایصال ثواب بالکل کیا جا سکتا ہے. جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنی بھی ہمارے بزرگ شخصیات ہیں، اور پھر ان سے ان کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں. ان کا وسیلہ بھی دیں گے. ٹھیک ہے، میں سوری فار انٹرپٹ، میں چاہوں گا کہ ٹائم بہت کم ہے. رضوان صاحب، اس پہ آپ بھی، میں چاہ رہا ہوں آپ کا موقف بھی ہو. ایک مرتبہ میرا بھی جانا ہوا تو میں نے بھی ایک منظر دیکھا کہ جس طرح مزارات کو چومنے کی بات ہو رہی تو وہاں بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ نماز کوئی نفلی عبادت تھی یا معاذ اللہ یہ اس بزرگ ہستی کو سجدہ کیا جا رہا تھا؟ میں نے دیکھا کچھ لوگ، 2-3 لوگ ایسے نماز پڑھ رہے تھے. میں تو دیکھا، میں نے کہا میں بھی کسی سے اس پہ لوں گا کہ کیا وہ نماز کس کے لیے پڑھی جا رہی تھی، کیا پڑھی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے جو ہے آپ کو میں تشبیہات دیتا ہوں. کربلا معتبر ترین جگہ، ٹھیک ہے، روضہ امام رضا معتبر ترین جگہ. اسی طریقے سے دیگر اور مزارات میں بھی ہمارے یہاں یہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ مزار جو قبر ہے وہ ہمیشا قبلے کے اپوزٹ ہوتی ہے. بالکل، یعنی پیر جو ہوتے ہیں وہ قبر جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ جو انسان جو ہے وہ بالکل سیدھا قبلے کی طرف اس کی نگاہ ہو، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور مسجد اور تمام حدود جو ہے وہ آگے رکھے جاتے ہیں تاکہ جب سجدہ ہو تو شائبہ بھی نہ ہو کہ اس قبر سے جو ہے وہ آپ اس کے آگے جھک رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ مختلف جگہ کی تنگی کی وجہ سے بھی ایسا ہونے لگا ہے، اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے ولی ہے، اس کی جگہ، اس جگہ پہ یہ یہاں موجود ہے، اس جگہ پہ اگر میں نماز پڑھوں گا، نماز تو وہ اللہ کے لیے ہی پڑھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کہے گا کہ یہ زمین جو ہے یہ متبرک ہے، اس جگہ پہ میں نماز پڑھوں گا تو اس کی فضیلت جو ہے وہ اس کی نظر میں زیادہ بلندی ہوگی. تو یہ ایک وجہ ہے، ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک برادران کو میں ایک بات کی تصحیح کرتا چلوں کہ ماتم جو ہے نا، اس میں صرف آپ کی جنبش جو ہے وہ جسم کو تھکانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اگر ایسا نہ ہوتا نا، دیکھیں تاریخ تشیع جو ہے وہ رسول خدا سے ہے، ٹھیک ہے. باقی تمام مسالک جو ہیں وہ 200 سال کے بعد، 250 سال کے بعد ہیں، اور سب کے سب امام جعفر صادق کے ہی شاگردان سے ہیں، اور یہ بات آپ دونوں جانتے ہیں، بالکل ایسا ٹھیک ہے. لیکن عزا کا جو ہے واقعہ کربلا کا جو ہے معاملہ وہ اس سے پہلے سے تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوتا تو دیکھیے، ابھی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کروں. فیروز الدین رحمانی صاحب کا نام لوں گا میں، اصغر درد صاحب کا نام لوں گا، اکبر درد صاحب کا نام لوں گا. یہ نشتر پارک میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں اور نہیں، اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں. شاہ تراب الحق صاحب بیٹھے ہوئے، یہ سب سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیفیت ماتم. اچھا، سینہ کو بھی کرنا ایک علیحدہ معاملہ ہے، ماتم کو اپنانا. سلمان قندوزی اور دیگر کئی جو ہے وہ معتبر ترین علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، صحیح ہے. اور اس کے بعد اس کو مصائب کو بیان بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس طریقے سے اگر یہ اس میں ان کے ہوتا، حرام ہوتا، تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایام عزا کے دنوں میں، جب یہ 10 محرم کا جب یہ چاند ہوتا تھا، تو امام جعفر صادق مدینے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو ہے ہمیں محرم کے چاند کی اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. اور یہ تمام اکابرین علماء اہل سنت جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب سارے کام چھوڑ دیا کرتے تھے احترام عزا میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں. اگر ماتم دیکھیے، ماتم جو ہے مطلب یہاں جو کانسیپٹ لیا جا رہا ہے نا، کیونکہ یہ نوجوان طبقہ ہے، صحیح ہے، یہ جو کانسیپٹ لے رہے ہیں یہ ایکچولی یہ لے رہے ہیں کہ کیفیت جو ہے وہ سینہ کوبی یا کوئی ایسی جو ہے وہ فزیکلی
جو ہے وہ آپ کی موومنٹ ہے. ماتم جو ہے دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, ماتم جو ہے وہ چھوٹی سی بات ہے. اگر کسی کا کچھ ہوتا ہے تو ماتم کی عزا انسان ہوتا ہے میں ماتم میں ہوں, فیلنگس کا نام ہے میں ماتم میں ہوں کہ اگر میں یہاں رکھ کے بیٹھا ہوں اور میں ماتم میں ہوں. میری آنکھوں سے ایک شخص اپنے ایک آپ نے بڑے سیاسی مبصرین دیگر تمام لوگ جو ہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی کووڈ پہ کتنے لوگ گئے ہیں, صحیح ہے, لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اخبارات میں تصویر دیکھی, وہ عزا ہے, وہ عزا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ عورتیں, صحیح ہے. پھر یہ کیفیات آج سے نہیں رائج ہیں. اگر یہ کیفیات رائج نہ ہوتی, دیکھیں مدینے جب شام کے اندر یزید نے رہا کرنے کی بات کی اہل بیت کو, تو بی بی زینب نے اسے ایک شرط رکھی تھی کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے جس میں ہم قیام کریں اور اس کے بعد 3 یا 40 روز ہم وہاں پہ عزا برپا کریں گے. تمام اطراف کے اندر وہاں پہ کوئی تشیع نہیں تھا, وہاں کوئی تشیع نہیں تھا, لیکن سب کے سب اہل بیت کو مانتے, اس لیے کیونکہ اہل بیت کو ماننا جزء اسلام ہے. بے شک ایسا ہی ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. میں چاہوں گا کہ ہم کنٹینیو کریں گے. بلال قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ منقبت کو بھی ہم شامل کریں. بلال کیا سنائیں گے آج؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا مولا مولا حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے. جو ہوا نواسہ مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے, جو یزیدیت کو فنا کرے شاہ کربلا وہ حسین ہے. بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا, میرا بادشاہ وہ حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے. کیا سناؤں کہ کربلا ہائے تیر نیزہ کہاں لگا, جسے چومتے رگ مصطفیٰ وہ حسین سر کا کٹا ہوا. سارا گھر کا گھر ہی لوٹا دیا, سارا گھر کا گھر ہی لوٹا دیا, وہ جو کر گیا وہ حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے. یہی بول حضرت خورشاہ, یہ حسین آپ کا شکریہ, یہی بول حضرت خورشاہ, یا حسین آپ کا شکریہ کہ یزیدیوں سے نکال کر جو حسینیوں میں بٹھا دیا. مجھے منزلوں کا پتہ دیا, مجھے منزلوں کا پتہ دیا, میرا رہنما وہ حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے, میرا مولا مولا حسین ہے. اور وہ بندہ کتنا عجیب ہے جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے, یا حسین بن یا یزید بن, یا حسین بن یا یزید بن, ایسے جھوٹ میں کیوں شریک ہے.
ارے تو کشتیوں کا سوار ہے، تو کشتیوں کا سوار ہے، جو ہے حق نما وہ حسین ہے میرا مولا، مولا حسین ہے میرا مولا، مولا حسین ہے میرا مولا، مولا حسین ہے۔ جو در حسین پہ آ گیا ساری منتوں کو وہ پا گیا، جو در حسین پہ آ گیا ساری منتوں کو وہ پا گیا۔ یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، جو سخاوتوں کو سکھا گیا، اور جو فقیر کو کرے بادشاہ، جو فقیر کو کرے بادشاہ، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے میرا مولا، مولا 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 حسین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، اور وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات عشق حسین آپ دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف پاکستان، دنیا میں جہاں جہاں بھی ہماری نشریات دیکھی جا رہی ہے آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، اور نہ صرف واقعہ کربلا اور دیگر جو بھی آپ کو دین میں کوئی ایسی بات پوچھنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، آپ ہمارے علماء سے سوال کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ کو میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، 02134300224۔ آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں رات 10 بجے سے رات 12 تک، ایز پر پاکستان ٹائم کے مطابق۔ آپ جہاں سے بھی کال کریں، یہ رات کو آپ کال کر سکتے ہیں، ان 2 گھنٹوں کے درمیان ہماری عشق حسین کی خصوصی نشریات میں۔ آگے بڑھاتے ہیں اس نشریات کو، ہم بات کر رہے ہیں خانوادہ رسول کی قربانیاں اور واقعہ کربلا میں کن کن چیزوں کو فیس کرتے ہوئے دین کی بقا کی یہ جنگ لڑی گئی، اور دین کے محافظ آخر تک ڈٹے رہے اور نبی کے دین کو محفوظ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اصحاب رسول سے بھی آگے آل محمد، یہ دین مختلف ادوار میں جس کو بھی وراثت میں ملا، ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا اس میں، اور کوئی پیچھے نہیں ہٹا، جانوں کے نذرانے دیے، شہادتیں ہوئیں، بچے ذبح کیے، لیکن یہ دین آج ہم تک جو پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ ہم میں تو وہ قوت نہیں ہے، وہ الفاظوں میں شیری نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی نالج بھی نہیں ہے کہ کن الفاظوں سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ جو انعام وہ ہمیں دے گئے، اور ہم خوش نصیب خود کو بھی کہلواتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں ہماری پیدائش ہوئی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، ہم آج بات کریں گے کہ حضرت ابو طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کائنات، ان کا دور کیسا تھا؟ بہت سارے ادوار گزرے اس دین کے لیے، بہت ساری جنگیں لڑی گئیں، تو بہت سارے مطلب یہ کہیں کہ جیسے حضرت امام حسین نے واقعہ کربلا میں دین کی بقا کے لیے جان دی، ایسے ہی جب ہم ان کے والد مولا علی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی دین کی رکھوالی کرتے کرتے جام شہادت نوش کیا۔ ہم چاہیں گے کہ آج کہ 3 محرم میں ہم ذکر کرتے چلیں حسین کے بابا کا بھی۔ اسٹارٹ کروں گا میں خواجہ آفتاب صاحب سے۔ میں چاہوں گا کہ 3 محرم کو جس طرح ہم امام حسین اور ان کے بہادر ساتھیوں اور ان کی جو بھی اہل و عیال ساتھ تھا، انہوں نے دین کے لیے قربانی دی، ان پر تو ہم عاشور تک بات کرتے رہیں گے۔ ذکر ہو جائے شیر خدا کا، امام حسین کے بابا کا، کیسا دیکھتے ہیں ان کا دور؟ بہت ساری انہوں نے بھی اس طرح کے معاملات کو فیس کیا کہ دین کو بڑے چیلنجز تھے، بڑی آزمائشیں تھیں، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان گروہ بھی آپس میں لڑے، لیکن اس دین کی سربلندی کے لیے وہ پیش رہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، داماد رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی کہا، بے شک،
اور غدیر خم کے موقع پر آپ نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی معاملہ فہم اور فقہ کے معاملے میں بہت ہی سنجیدہ اور مہارت رکھنے والے. اور یہاں پر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل سنت کے نظریے کے مطابق خلافت میں صدیق اکبر، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. لیکن ان تمام جو ادوار تھے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، اس میں بھی مولا علی کا ایک اپنا مقام تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ مولا علی کے پاس کوئی نشست نہیں یا کوئی مقام نہیں، مولا علی کا ایک اپنا ہی رتبہ، اپنا ہی مقام تھا، کیونکہ یہ شخصیات بڑے اچھے انداز سے اس مقام کو سمجھتی تھی. ایک واقعہ پر ریکارڈ کرتا چلوں، حضرت امام حسین کا اس سے ریلیٹڈ واقعہ کہ ایک مرتبہ جو ہے ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے اور ادھر امام حسین چل رہے تھے، تو چلتے چلتے ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے آگے ہو گئے، آگے بڑھنے لگے نا. تو امام حسین نے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، تم بھی ہمارے غلام ہو، تمہارے والد بھی ہمارے غلام ہیں. تو جب وہ گھر پہنچے نا، اچھا ان کو یہ بات نہ گزری، معصوم تھا، ہاں معصوم تھے، ان کو یہ بات یار کیسے کہہ دیا مجھے اور میرے بابا کو بھی. گھر پہنچے تو منہ اترا ہوا ذرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ حسین نے میں یہ کہہ دیا، کہا کہ تم بھی ہمارے غلام ہو اور تمہارے بابا بھی ہمارے غلام ہیں. تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو جاؤ. بولا امام حسین نے ایسا کہا ہے؟ جی بالکل کہا ہے. کہا کہ جاؤ ان سے لکھوا کر لے آؤ، لکھوا کر لے آؤ. اب وہ جو لکھوانے کے لیے گئے نا، ان کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ اب جو ہے مقدمہ کریں گے بابا جو ہے اب مقدمہ کریں گے، کیونکہ مقدمے کے لیے سند چاہیے ہوگی. اب مقدمہ ہوگا امام حسین پر کہ انہوں نے ہماری حد کے عزت کا مقدمہ درج ہوگا. تو جب وہ لکھوا کر لائے تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو کہا کہ وصیت کی اپنے بیٹے کو، کہا اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو اور جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں اس کو رکھنا. اگر بروز قیامت عمر کے پاس اور کوئی عمل نہ ہوا تو یہ عمل عمر کی بخشش کروائے گا کہ حسین نے اس کو اپنا غلام مان لیا. تو یہ خانوادہ جو ہے یعنی، اور پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم بھی آپ کے عمر فاروق اعظم کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں جو آپ کے منصب تھا، یعنی آپ کے بغیر نشست مکمل نہیں ہوتی تھی. وہ نشست جو میٹنگ بیٹھتی، کوئی بھی مرحلہ طے ہوتا، کوئی بھی بات ہوتی، کوئی بھی مشورہ ہوتا تو مولا علی اس میں پیش. اور پھر مولا علی کا جب دور خلافت آیا تو یہ بہت آزمائشوں کا دور تھا، کیونکہ اب یہ جو آزمائش، بیٹے نے بھی بہت آزمائشیں دیکھی، اس کے بابا نے بھی دین کے لیے بڑی آزمائشیں دیکھی. اچھا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بے شک آزمائشوں کا مقابلہ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا دین کی ایک بنیاد ہے کہ رسول اللہ کے دور سے دیکھتے ہیں کہ جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، اللہ کا جو پسندیدہ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، تو اس کے اوپر پھر مسائل بھی زیادہ ہوتی ہیں. بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قول آپ نے فرمایا کہ مجھ پر جتنی مصیبتیں ڈالی گئی، جتنے مصائب مجھ پر آئے کسی پر بھی نہیں آئے، کیونکہ میں رسول اللہ کا سب سے پسندیدہ پیغمبر ہوں. تو جتنا جو پسندیدہ ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ، یعنی میں اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ پیغمبر ہوں، تو جو بندہ جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، جتنا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر آزمائشیں بھی ایسی ہی آتی ہیں. تو حضرت علی کیونکہ جب رسول اللہ کے بھی پسندیدہ ہیں اور اللہ کے بھی پسندیدہ ہیں، تو پھر لازمی سی بات ہے آزمائشیں پھر. اور پھر جو مولا علی کے لیے مسائل تھے نا، آزمائشیں تھی، عثمان غنی کے دور جیسی تھی. عثمان غنی کے دور میں کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ کو جو ہے، حالانکہ آپ نے خود کنویں خرید کر لوگوں کے لیے پانی کے لیے وقف کیے، لیکن آپ کے دور میں آپ پر ہی پانی بند کر دیا گیا اور آپ کو گھر میں معصور کر دیا گیا اور آپ کو پانی تک پینے کے لیے نہ دیا گیا. مولا علی کے دور میں بھی ایسے تھا کہ مسلمان ہی تھے، وہ مسلمان ہی تھے، اور جو ہے وہ مقابلے میں آ کر جو ہے بہت سارے معاملات جو سیاسی طور پر اور جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے، وہ اس پر آ کر جو مولا علی کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوئے. لیکن یاد رہے کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں معاملات کو، سارے معاملات کو، تو اگرچہ امیر معاویہ والا معاملہ دیکھ لیں یا دیگر کوئی معاملہ دیکھ لیں، تو یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ معاملہ فہم تھے اور بہت اچھے انداز سے آپ نے ان معاملات کو فیس کیا. اور اس معاملے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اجتہادی خطا امیر معاویہ کی جانب سے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حق بجانب ہونے پر تمام علماء کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے. تو وہ میں بھی اپنے جذبات کو نہ روک سکا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے
کچھ بھی ہوا، کتنے بھی معاملات ہوئے، انہوں نے خوش اسلوبی سے فیس کیے اور یہ کوشش کی کہ ان تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نقصان نہ پہنچے، یہ تاثر نہ جائے کہ دین میں کچھ نیا ہو گیا ہے یا دین میں کچھ دھڑے ہیں یا گروپ ہیں۔ ان کو ہمیشہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کائنات نے روکا اور ہر مشکل کو بخوبی سر انجام دیا اور ہر جنگ میں فاتح بھی وہ، اور بہت سارے القابات سے ان کو نوازا گیا اور کئی کفار ان کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ اور پھر جس طرح مسلمانوں نے حضرت علی کے کہیں کہ گھیرا تنگ کیا، لیکن انہوں نے ان کی اصلاح کی اور کوشش کی کہ دین بھی بچے اور کم سے کم جانی نقصان ہو۔ اور ہم نے جب ان کے بیٹے کو پڑھا آج جس کی لیے یہ ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے ایام محرم کے لیے، تو امام حسین کے سامنے بھی مسلمان اور کئی حافظ قرآن انہوں نے بھی اس آزمائش کو بخوبی سر انجام دیا اور جانوں کے نذرانے دیے اور اپنے نانا کے دین کو محفوظ کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، احمد رضا صاحب، آپ کن الفاظ میں امام حسین کے والد اور امام حسین کی قربانی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پھر میں آؤں گا رضوان صاحب کے پاس۔ بالکل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر بہت زیادہ آزمائش اور مصائب کے عالم آئے، اور ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جیسا کہ علامہ خواجہ آفتاب صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا کہ آپ کے پر آزمائش آئی، پھر اس کے علاوہ آپ کے دور میں جو فتنہ بہت زیادہ ہو چکا تھا، تو ایک مرتبہ کسی نے حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں اتنے فتنے نہیں تھے جتنے آپ کے دور میں، تو کیا وجہ ہے آپ کے دور میں اتنے فتنے کیوں؟ حالانکہ آپ تو علم کا دروازہ ہیں، علم کا دروازہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ علم کا دروازہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے دور میں اتنے فتنے۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر ہم تھے، ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے، اور ہمارے مشیر تم ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے فتنہ ہوا۔ اچھا ساجد بھائی، یہاں پر کچھ لوگ جو ہے نا تبرہ کرنے میں نا بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں کہ دیکھا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے نا خلافت کے معاملات کو جو ہے نا صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائے۔ تو یاد رکھیے گا، جو لوگ اس طرح کے تبرے کرتے ہیں نا، تو تبرہ کرنے کے بجائے اگر ان بزرگان دین کے حال اور احوال کو پڑھا جائے تو ان کے حال احوال پڑھ کر جو آپ کو ان کی سیرت کے جو روشن پہلو نظر آئیں گے، وہ آپ اگر تبرہ کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے گا جو پاگل کتا ہوتا ہے نا تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ کیا خوب مثال دی آپ نے کہ جو بغض علی رکھتا ہے بالکل پاگل کتے کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ پاگل کتے کو پتھر مارتے ہیں، وہ مر جاتا ہے پتھر لگنے سے۔ تو اگر آپ اسی ہی کی مثال ہیں جس کی میں نے مثال دی، دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ ضرور سمجھ رہے ہوں گے میں کس کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو بغض علی اپنانے کے بجائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تبرہ کرنے کے بجائے، آپ کی ذات پر تبرہ کرنے کے بجائے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے کردار کو پڑھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے گا ان کا مقام اور مرتبہ کس طرح سمجھ میں آئے گا کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی، اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اپنی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، طیبہ، طاہرہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ، مفتیہ، مصدقہ، محدثہ، معلمہ، مبلغہ، مفسرہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ امی جان ہم نے تختیاں لکھی، کیسے لکھی ہیں؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ آپ کے بابا جان بتائیں گے۔ تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دونوں شہزادوں کی تختیاں دیکھی، تختیاں دیکھ کر کہا کہ آپ کے نانا جان اس کا فیصلہ کریں گے، اس کی تختی اچھی۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کی تختیاں دیکھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ امام حسین کی تختی اچھی ہے، تو امام حسن رضی اللہ عنہ کا دل دکھتا ہے۔ اگر کہوں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی تختی اچھی تو امام حسین کا دل دکھتا ہے۔ تو کس طرح اس معاملے کو اپنایا جائے؟
تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آسمان دنیا سے زمین پر تشریف لائے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر ایک سیب رکھا. فرمایا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سیب جس کی تختی پر گرے گا اس کی تختی سب سے زیادہ اچھی. تو دونوں شہزادوں نے کہا کہ صحیح نانا جان. اب جب سیب اچھالا گیا تو آدھا سیب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تختی پر اور آدھا سیب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تختی پر. اور میرے پردادا مرشد انہی صاحبزادوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے پردادا مرشد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالہ فرماتے ہیں کہ قصیدہ نور میں فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ اس گھرانے میں تنقید کر رہے ہو کہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے نور کی کرنیں جو پھوٹا کرتی تھی ان نور کی کرنوں سے آپ فیضیاب ہوا کرتے تھے. آپ اس گھرانے پہ تنقید کریں گے، اس گھرانے کی خدمات اور گھرانے کی اگر قربانیوں پر تنقید کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ کا بروز محشر کیا عالم ہو یہ آپ خود اپنے اوپر فیصلہ چھوڑ سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے احمد رضا صاحب. اب میں چاہوں گا کہ اسی پر علامہ رضوان شاہد صاحب سے بھی کہیں کہ وہ بھی روشنی ڈالیں. علامہ صاحب، حضرت علی نے بھی بہت ساری تکالیف برداشت کیں لیکن دین کو توڑنے نہ دیا. کیا ہی کہیں کہ عجیب سلسلہ ہے کہ بعض مقامات پر حضرت علی کے سامنے بھی کئی مسلمان گروہ اور حضرت امام حسین کے سامنے بھی کئی مسلمان گروہ، پھر بھی کوشش یہی تھی کہ یہ دین بچ جائے، ان کی اصلاح ہو جائے. تو اس پہ کچھ میں چاہوں گا کہ آپ بھی روشنی ڈالیں. اور ایک اور مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں آج کی اس سوسائٹی میں نوجوان اس جو بزرگ شخصیات ہیں ان میں پہلے یہ، دوسرے یہ، تیسرے یہ، اس طرح کی مطلب کلاسیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں کہ جی ان کا مرتبہ زیادہ، جی ان کا کم، ان کا زیادہ. ان کی بھی اصلاح کرتے ہیں. دو لفظوں میں بات یہ ہے کہ اسلام، عالم اسلام کا المیہ یہ رہا کہ آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. رسول خدا کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ رسول خدا کے دور میں جو رسول خدا کو سخت سننے کو ملی وہ اس وقت کچھ الفاظ میں ایسے بھی لوگ تھے جو رسول خدا کے زمانے میں اسلام تو لے کر آ گئے تھے کسی نہ کسی حوالے سے، کیونکہ اس وقت کچھ لوگ خوف کی کیفیت میں بھی اسلام لے کر آئے تھے لیکن کہنے چکنے سے باز نہیں آتے تھے. تو رسول خدا رنجیدہ ہوتے تھے، جس میں قرآن کے اندر کئی آیت موجود ہیں. ٹھیک. دوسری طرف امیر المومنین کے، اب امیر المومنین کا سلسلہ یہ رہا کہ بعد رسالت ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور امیر المومنین نے جو ہے وہ یہ بات ایک خطبے میں کہی ہے کہ سب سے برا وقت مجھ پہ وہ آیا جب بی بی سیدہ نے ایک دفعہ سوال کیا کہ یا علی آپ آتے ہیں اور اس کے بعد کنویں میں منہ ڈال کے آپ بات کرتے ہیں اور روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بی بی میں اتنا افسردہ ہوں حالات سے کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور مجھے سلام کا بھی کوئی جواب نہیں دیتا. یعنی اتنی بڑی آزمائش تھی ان پہ، لیکن اس پوری آزمائش کے باوجود آپ نے رسول خدا سے جو وعدہ کیا تھا، جو وصیت آپ کو رسول خدا نے کی تھی، اس سے آپ پیچھے نہ ہٹے. آپ نے ہر ممکن پہلو کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، جنگ کی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ جو ہے معاشی طور پہ ہو یا معاشی طور پہ ہو یا تعلیمی طور پہ ہو یا وسعت نظری کے حوالے سے جو وہاں پہ جو پلاننگ تھی، مدینہ ڈیولپ ہو رہا تھا، پوری ریاست جو ہے وہ عالم اسلام جو تھی وہ ڈیولپ ہو رہی تھی اور مختلف چیزیں اس میں جو تھی، تو اس میں سب چیزوں میں امیر المومنین کے علاوہ تاریخ میں کوئی شخصیت ملتی نہیں ہے کہ جس نے جو ہے وہ پلاننگ ایسی کی ہو. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنا میتھمیٹکس کا جو فارمولہ ہیں سارے کے سارے امیر المومنین کی ایجاد کردہ ہے. صحیح ہے. تجوید کے تمام قواعد جو ہیں وہ امیر المومنین کی ایجاد کردہ. بعد میں جو ہے وہ ایک طریقے سے جس کو عام کیا گیا تو وہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ حجاج بن، لیکن اس کے فاؤنڈر امیر المومنین. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے نہ کوئی منصب ہوتے ہوئے، منصب نہیں تھا آپ کا، لیکن آپ معتبر آپ کے علم اور فیض کی وجہ سے ہر خلیفہ وقت میں
یہ بات کہی کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہمیں ہلاک ہو جاتا. اس لیے کیونکہ یہ آپ کا وہ مرتبہ تھا جس کو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا اور اس سے آپ کو کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے. لیکن آپ نے ہر چیز کے اوپر, آپ نے ہر معاملے میں حضرت عمر کو کا ساتھ دیا. حضرت عمر نے جب جو ہے لشکر کشی کے لیے جو ہے وہ فوج تیار کی, کیونکہ سب سے زیادہ جو ایریا, مطلب ایریا کے اعتبار سے, جو رقبے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ جو وسعت ہوئی ہے اسلام عالم اسلام میں, وہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے. حضرت عمر کے دور کے اندر, کیونکہ حضرت ابوبکر کا دور تو تقریباً کم و بیش 3-2.5 سال کا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت عمر کا سب سے بڑا دور ہے. ٹھیک ہے, اس میں لیکن ہر جگہ جو ہے کہ کون سا شہ سوار کس جگہ جائے گا, کس طریقے سے حملہ ہوگا, سب کی پلاننگ مولا علی کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر یہ سلسلہ ہوتا چلا گیا, یا اس کے بعد مصائب بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. اب آپ کا جب دور آیا تو تینوں دور میں جو ہے حضرت عثمان کے دور میں, حضرت عثمان غنی کے دور میں جب سلسلہ شورش برپا ہوئی تو اس میں جو معاملات تھے وہ اکارڈنگ ٹو دا علامہ مودودی, وہ ان کے خاندان کے جو کچھ لوگ جو سرگرم تھے, جنہیں یہ سمجھنے کہ ان کو پتہ بھی نہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے فعل انجام دے دیے ان کے نام سے, جس کی وجہ سے عوام الناس کے اندر یہ غصہ بڑھا تھا. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر کئی نام آتے ہیں تاریخ میں لکھے ہوئے, بہت سارے نام آتے ہیں. اس کے بعد وہ سلسلہ ہوا. اب سب سے پہلے پانی بند ہونا اور سب سے پہلے پانی پہنچانے والے مولا علی تھے. سبحان اللہ. بنو ہاشم نے سب سے پہلے گھیرا ڈالا تھا اور حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے مروان بن حکم نے ایک بیتوکی حرکت کی تھی, جس کے بعد جو ہے اس کو وہ زخمی ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ محصور کر دیا گیا تھا گھر کے اندر, اور اس کے بعد پھر پانی بند ہو گیا تھا, اور پھر سب کے سب گھر میں داخل ہونے لگے تھے. تو امیر المومنین نے جو ہے اپنی فرزند حسنین کریمین جو تھے وہ گیٹ کے اوپر فرائض انجام دیتے تھے گارڈ کے. ٹھیک ہے, اور تمام خاندان اور محمد حنفیہ اور دیگر تمام لوگ. پھر اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا, یہ کردار امیر المومنین کا تھا. پھر اس کے بعد امیر المومنین کے دور کے اندر خوارج کے دور معاملہ شروع ہو گیا. خوارج کے ساتھ ساتھ جو بیرونی عنصر تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملے. جو بیرونی عنصر تھے جس میں سے یہود و نصارہ جو تھے, ان کو بھی جو تھی وہ بہت زیادہ تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا مختلف اقدامات سے. کیونکہ کوفہ جب بسا, کوفہ بیسیکلی حضرت عمر نے ایک شہر بسایا تھا جو بیسیکلی چھاونی تھی عراق کے اندر, اور وہاں سے جو ہے وہ پورا وہ جو ہے آخر تک کا وہ سر جو ہے وہ اس کو کور کیا گیا اور کنٹرول کیا گیا. وہاں سے وہ مسئلہ ہوا. ان کو ہر کسی کو امیر المومنین سے صرف ایک شکایت تھی, ان کے عدل سے, کیونکہ عدل میں آپ نے اپنے بھائی جو ہے عقیل کو بھی جو ہے وہ ایک اس میں ایک سلاخ جو ہے وہ گرم کر کے لگا دی کہ کیا جو ہے تم چاہتے ہو کہ میں اس طرح جلایا جاؤں. ٹھیک ہے, یہ ایک معاملہ. پھر امام حسین کی طرف سے جب معاملہ آیا, امام حسین کو بھی یہی سننے کو ملا کہ اے حسین, ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے تمام خاندانوں میں, ہمارے تمام قبیلوں میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو تمہاری باپ نے جس کو قتل نہ کیا ہو, جس کا کوئی فرد تمہارے باپ نے قتل نہ کیا ہو. تو یہ ہم اس کا بدلہ لینے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیے, حافظ قرآن ہو, صحابی رسول ہو, یا کچھ بھی ہو, جب پروردگار کسی کے اوپر معاملہ شروع کرتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم ولا ابصارہم ولا سمیعہم, تو پھر آنکھ, کان, ناک, دل سب کے جب قفل لگ جاتے ہیں تو نہ وہ بھائی ہوتا ہے, نہ وہ بہن ہوتی ہے, نہ وہ کچھ اور ہوتی ہے. ایک عورت ایک کیفیت آتی ہے تو وہ کلیجہ چبا لیتی ہے, دوسری کیفیت آتی ہے تو وہ جو ہے وہ سینے پہ سوار ہو کے جو ہے وہ ذبح کرتا ہے, ایک کیفیت آتی ہے تو جو ہے وہ دندان سے کھیل رہا ہوتا ہے, اور ایک کیفیت آتی ہے تو جو ہے وہ شراب کے جو ہے وہ گلاس جو ہے سر اقدس کے اوپر انڈیل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے رضوان صاحب, وقت بھی, جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے. پوائنٹ آؤٹ حضرت کہ آپ کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جب کیفیت آ جائے, کوئی وقت آ جائے اللہ کی طرف سے, تو پھر وہ کوئی بھی ہو تو وہ نہیں بچ سکتا. تو یہاں پر جو آپ نے صحابی رسول کہا نا, تو یہ لفظ نہیں مناسب. کیوں؟ اس کی وجہ یہ نا کہ صحابی رسول وہ ہے کہ قرآن اس کو ریپرزینٹ یہ کرتا ہے کہ جو اصحاب رسول ہیں, جو حضور کے ساتھ رہنے والے, ان کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ آ گیا, یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور جب یہ معاملہ, یہ اسٹیج جو آتا ہے نا, یہ اسٹیج پھر اس کے بعد اس کا بعد مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ گمراہی,
ٹھیک ہے، ایک منٹ. اچھا آپ ان کی اولاد میں جا کر نہیں اولاد نہیں بات کر رہا میں آپ جی کو. دیکھیں شبس بن ربی، نعمان بن بشیر، ٹھیک ہے، رسول خدا کے صحابی. شبس بن ربی سپہ سالار تھا. واقعہ کربلا میں شبس بن ربی سپہ سالار تھا. ٹھیک ہے، اسے معصب ابن زبیر نے جو ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ بھی وہ ملا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مل کے اس نے جو ہے وہ مختار ثقفی کے خلاف لڑا. پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہی کے ایک بندے نے اس کو قتل بھی کیا. ٹھیک ہے، وہ اس کا معاملہ کیا تھا؟ اس کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے. ہم جو یہاں بات دیکھیں، پوائنٹ ہمارا یہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نسبت ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کی، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ کسی کے پروٹوکول کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں. تاریخ میں ہمیں یہ بات اگر ہم جب اپنے آنے والی نسل کو یہ نہیں بتائیں گے کہ فلاں شخص ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا، بعد میں اس کا انجام یہ ہوا، تو وہ کہاں کا صحابی رسول رہا؟ تو وہ کہاں مسلمان رہا؟ یہاں پر سنیے کہاں وہ مسلمان رہا؟ کہاں؟ کیوں؟ صحابی رسول ایک اتنا بڑا درجہ ہے جس کے اوپر ہر چیز حیف ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، پھر ایک شخص جو مسلمان ہے جی، اپنی دیدہ آنکھوں سے جو ہے خاندان رسالت کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کچھ بھی ہو جائے ان کے خلاف نظر نہیں اٹھا سکتا. جب نظر نہیں اٹھا سکتا تو پھر قتل. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پر آغا رضوان صاحب نے جس طرح کی بات کہی تو صحابی رسول ہونا، انہوں نے اس چیز کو مطلب پوائنٹ آؤٹ کیا، تو واقعی یہ بات صحیح ہے. لیکن جو ہے نا صحابی رسول کی جو تعریف جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے نا، وہ صحابی رسول کی تعریف یہ ہے، جیسے علامہ خواجہ آفتاب صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی. کیا خطا سے مبرہ ہے صحابی رسول؟ دیکھیں، خطا سے مبرہ تو صرف اور صرف انبیاء کرام معصوم ہیں، یہ گناہوں سے پاک پیدا کیے گئے، صحیح ہے، اور گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا. مطلب صحابی رسول سے ہو سکتا ہے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے، صحابی رسول سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، اجتہادی خطا، جیسا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان دونوں کے جو معاملات آپسی اختلافات تھے، اس کو علماء کرام اجتہادی خطا کا نام دیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ جو بات کہی نا کہ صحابی رسول، تو صحابی رسول کی جو ڈیفینیشن ساجد بھائی ہمیں جو ناظرین ہیں، آپ بھی صحابی رسول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور ایمان کی حالت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دیدار کے ساتھ اس کا کنیکشن ایسا ہو کہ ایمان کی حالت میں اسے موت آئی ہو. اب جب کوئی حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یا ان کے خانوادے سے اگر کوئی ذاتی بغض و عناد رکھتا ہے، جیسا کہ آغا رضوان صاحب نے بات کہی، تو پھر ہم اس کے لیے صحابی رسول کا کانسیپٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس کے لیے صحابی رسول کا کانسیپٹ رکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ صحابی رسول ہوا، کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں مرا ہی نہیں، کیونکہ اس نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر خلفاء سے اس نے بغض رکھا. اب کوئی ان خلفاء راشدین سے بغض رکھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا بھی ایک بڑا سنہرا واقعہ سنایا آغا رضوان صاحب نے کہ آپ نے کوفہ کو بسایا، اور ایک بڑا کارنامہ. اور پھر اسی طرح مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کارنامہ کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تک پانی پہنچایا. یہ ساری چیزیں ایک جگہ. لیکن اگر کوئی ان خلفاء راشدین سے بغض رکھے گا، بھلے مولا علی سے بغض رکھے، بھلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھے، یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا تباہ سے بغض رکھے، تو وہ کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. چھوٹی سی میں کروں گا، جیسے کہ ابھی اتنی بات انہوں نے کی. دیکھیں یہاں ہمارا اختلاف نہیں ہے، بات ایک ہی ہو رہی ہے، اختلاف نہیں ہے. بات اتنی سی ہے کہ دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ ایک طرف پڑھتا ہے کہ فلاں 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 لوگ اس اجتماع میں موجود ہیں اور رسول خدا جو ہیں وہ فرما رہے ہیں. صحیح ہے. پھر اس کے بعد جب وہ واقعہ کربلا ہوتا ہے تو واقعہ کربلا کے اندر وہ امام حسین کے اگینسٹ فلاں 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 لوگ موجود. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پروٹوکول کی بات نہیں ہے، یہاں پروٹوکول کی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دیکھیے اگر کوئی بھی مسلمان اصحاب رسول اہل بیت اطہار کے خلاف اگر بات کرتا ہے تو وہ تو آپ کو اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے، آگے یہاں پہ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں اتنی بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہی میں بات ہے کہ دیکھیے جو خطا کار ہے، جو خطا کار ہے، میں ایک شاعر ایک جو ہے
اگر میں نے برے کو برا کہا تو کیا برا کیا. ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو 4 محرم کے پروگرام میں موقع دیں، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ ان مسائل پہ بات کی جائے کہ جن پہ کنفیوژن ہے، یا کوئی اگر کالر ہم سے سوال پوچھتا ہے تو بغیر کسی فقہ کی دل آزاری کیے ہم اس کو جواب دیں، تاکہ وہ جواب بھی اصلاح ہو، نہ کہ معاملات کو مزید بڑھایا جائے یا مزید اس کو طول دیا جائے. ہمارا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے. آگے بڑھاتے ہیں. بلال قادری سے میں درخواست کروں گا کہ آخر میں میرے ڈائریکٹر صاحب نے مجھے کان میں کہا ہے کہ ایک اور منقبت بلال قادری سے سنیں. جی بلال، بسم اللہ. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جن کو دھوکے سے کفر بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کفر بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر کی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین
تجھے سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اور السلام یا حسین. اور کیوں نہ ہو کہ آج جو کلمہ ہم تک پہنچا ہے اور اگر حسین وہاں پر ڈٹ نہ جاتے اور کلمے کی حفاظت نہ کرتے تو یہ دین ہم سب تک شاید اس صورت میں نہ پہنچتا اور دین مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا, کیونکہ یزید ملعون جو رفت لے کر چل رہا تھا, جو کہ نئی نئی چیزیں دین میں رائج کر رہا تھا, جو کارنامے سر انجام دے رہا تھا, اس کو روکا حسین نے اور نانا سے وعدہ نبھایا. اور اس دین کو اس طرح جو آج ہمیں ملا, اس میں ہمارے جس سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ کس طرح ہم یہ شکریہ ادا کریں, اور ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا عاشور تک, اور کوشش ہوگی کہ جس طرح آج تیسرا محرم الحرام ہے اور عاشور تک کے جو واقعات ہیں ہم ان پر بھی روشنی ڈالیں, ہم مسائل پر بھی بات کریں, اور بغیر کسی کی مسلمان کی دل آزاری کیے ہم ان کی اصلاحی پروگرام کریں. اور جو خواتین و حضرات جو سامعین گرام ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر پروگرام کے بعد وہ کال کرتے ہیں تو وہ سوالات آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر, ہمارے وینس ایچ ڈی کے آفیشیل پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہم ویری سون ان کے ہم اب جوابات ہمارے علماء دیں گے آپ کو, اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر موجود ہے. اس وقت ہماری اجازت کا وقت قریب ہے. ساجد حسین اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی 4 محرم کو. اللہ حافظ.